मौलाना शमसुद्दीन के तमाम बयानात और डेली दर्स कुरान को सुनने के लिए मौलाना शमसुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इस सूरह अन्नाज़ियात है। वन्नाज़िआत ग़रक़म वन्नाशितात नश्तम वस्साबिहात सबहन फस्साबिक़ात सबक़न फलमुदब्बिरात अमरा यौम तर्जुफ़ुर राजिफ़ा ततबउहा रादिफ़ा क़ुलूबुन यौमइज़िन वाजिफ़ा अब्सारुहा ख़ाशिया यक़ूलूना अइन्ना लमरदूदूना फ़िल हाफ़िरा अइज़ा कुन्ना इज़ामन नाख़िरा क़ालू तिल्का इज़न कर्रतुन ख़ासिरा फ़इन्नमा हिय ज़जरतुन वाहिदा फ़इज़ा हुम बिस्साहिरा। सूरह अन्नाज़ियात, इसका नाम इसकी पहली आयत के अंदर वन्नाज़ियात का लफ्ज़ है, उसी से लिया गया है। इसमें 46 आयात हैं। तरतीब के लिहाज से 79 नंबर है और मक्की सूरतों में इसका 81 नंबर है। इसमें 2 रुकू हैं। इसमें खालिक कायनात ने शुरू में जो छोटा आलम है यानी इंसान, उस पर आने वाली क़यामत यानी मौत, उसका जिक्र किया। पिछली आयत में वो बड़ी क़यामत का जिक्र फरमाया था और फिर वहाँ 10 दलीलें अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाई। इस सूरत में छोटी क़यामत का जिक्र किया और वो छोटा जहान जिसको इंसान कहा जाता है, उसका वो वक्त जिक्र किया जब इस दुनिया से वो जा रहा होता है, उसको मौत कहा जाता है। तो इस सूरत के शुरू में खालिक कायनात ने 5 किस्में जिक्र फरमाई हैं। फरिश्तों की जमातों की 5 किस्में जिक्र फरमाई। वन्नाज़िआत ग़रक़न, नज़ा का माना खींचना। फरिश्तों की उन जमातों की कसम है, अल्लाह कसम उठाकर जिक्र फरमा रहे हैं। फरमाया फरिश्तों की उन जमातों की कसम है, अन्नाज़िआत, जो रूह को खींचने वाले हैं, ग़रक़न, डूब कर। जैसे कोई आदमी डूबता है और उसके अंदर गोताखोरी करता है, ज़ाहिर बात है पानी चीरता है। गोया इसमें काफिरों की और मुजरिमों की रूह जो है उसके निकालने की कैफियत जिक्र फरमाई कि जाहिर के अंदर तो वो यूं पड़ा हुआ है चारपाई पर, मगर हकीकत में उसकी रूह के साथ जो मामला किया जा रहा है, फरमाया कि काफिर की रूह जो है वो इस तरह निकाली जाती है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस तरह कांटेदार झाड़ी हो और उसकी वो कांटों वाली टहनी जो है वो ले ली जाए और ऊन जो गीली हो उस पर रख कर उसको खींचा जाए, तो वो जो कांटेदार झाड़ी है उसके कांटे छोटे छोटे होते हैं, बड़े सख्त होते हैं, टूटते नहीं। वो अगली चीज जो उसके सामने आती है उसको वो फाड़ देते हैं। वो जिस तरह कांटा बना हुआ होता है इस तरह वो बने होते कांटे, छोटे छोटे बेर उन पर लगते हैं।
تو فرمایا کہ وہ جس طرح اس کو کھینچا جائے تو وہ اون جو ہے جو کہ گیلی ہے، خشک ہوتی تو کوئی اس کی لواں جو ہے وہ اس کانٹے کی زد میں آتا، اب وہ گیلی ہے تو اس کا جو بھی سامنے لوں اس کے جتنے آئیں گے ان سب کو یہ کھینچ لے گی۔ فرمایا کافر کی روح جو ہے اس طرح فرشتے جو ہیں وہ کھینچتے ہیں۔ دوسری آیت میں فرمایا یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے جو ہیں وہ کوڑوں سے ان کے چہروں پر بھی مارتے ہیں روح کھینچتے وقت، اور ان کی پشتوں پر بھی مارتے ہیں، اور ظاہراً وہ یہیں پڑا ہے، جو اس کے آس پاس بیٹھنے والے ہیں تو ان کو نہیں نظر آتے وہ فرشتے، اس کو وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ مار پٹائی اس کی ہو رہی ہوتی ہے، روح اس کی بھاگتی ہے، جسم کے اندر پھیلتی ہے، فرشتے اس کو کھینچتے ہیں، گھسیٹتے ہیں۔ والنازعات غرقا، فرمایا قسم ہے ان فرشتوں کی جماعتوں کی۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ وہ جو روح کو کھینچنے والا نکالنے والے فرشتے ہیں وہ ایک فرشتہ نہیں، حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جن کو ملک الموت کہا جاتا ہے وہ نگران اعلیٰ ہے، اور ان کی ماتحتی کے اندر بے شمار فرشتے جو ہیں وہ کام کرتے ہیں، اور مختلف انسانوں حیوانوں ان کی روح کو نکالنے کے لیے فرشتوں کی مختلف جماعتیں ہیں الگ الگ۔ والنازعات غرقا، فرمایا قسم ہے ان فرشتوں کی جماعتوں کی جو ڈوب کر، جو گھسیٹ کر کفار کی روحیں جو ہیں ان کو کھینچتے ہیں، سختی کے ساتھ، مار پٹائی کے ساتھ، جس طرح کسی کو یوں پکڑ کر اس کے گریبان سے اور گھسیٹا جائے زمین پر، یوں ہی وہ ان کی روح کے گریبان کو پکڑ کر یوں گھسیٹتے ہیں، کھینچتے ہیں۔ والناشطہ ہے، اور روح بھاگ نہیں سکتی ان سے، وہ فرشتے ذی قوہ، مضبوط طاقتور ہیں، کدھر بھاگے گی؟ والناشطات نشطا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جماعتوں کی جو بند کو کھول دیتے ہیں کھولنا، جس طرح پاکیزہ پانی کا نالا جو ہے بہہ رہا ہو، اب اس میں سے بند لگا ہوا ہو کسی اور طرف پانی کو سینچنے کے لیے تاکہ پانی اور طرف وہ چلا جائے اور اس گھاس کو کھیتی کو سیراب کر دے، تو وہ جو بند ہوتا ہے درمیان سے یوں آرام سے چھڑا دیا جاتا ہے اور جس سے وہ پانی ادھر بہہ جاتا ہے۔ فرمایا کہ ایمان والوں کی روح کو نکالنے کے لیے، نیک صالحین کی روح کو نکالنے کے لیے فرشتوں کی جو جماعتیں ہیں بس وہ اس طرح کا نرم سلوک کرتی ہیں جس طرح کہ کوئی گرا ہو اور اس کو یوں کھول دیا جائے، اس کو کوئی دقت کوئی تکلیف نہیں محسوس ہوتی، ظاہر میں پڑا وہ مضطرب اضطراب کی حالت میں ہوتا ہے، لیکن وہ فرشتے جو ہے اس کے ساتھ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ خوشخبریاں دے رہے ہوتے ہیں۔ اور اس لیے بعض اوقات وہ مرنے والا جو ہے وہ ہنس رہا ہوتا ہے، خوش ہو رہا ہوتا ہے، اور مضطرب کیوں ہوتا ہے؟ وہ چاہتا ہے جلدی سے وہ راحت کا جو مقام ہے جو روح کو ملنا ہے جلدی سے، تاکہ اس کی روح جو ہے وہ پہنچ جائے وہاں، اس لیے وہ بے قرار ہوتا ہے۔
اس کی بے قراری کی وجہ یہ نہیں کہ دنیا سے جدا ہو رہا ہے اور یہ پریشانی ہے۔ عموماً لوگ اس وقت جو ہے وہ کہتے ہیں تیرا فلانا آ گیا ہے، اے فلانا آ گیا ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ وہ تے تعارفی سیٹ لا دیں یہ فلانا آ گیا، اس وقت اس کے پاس جو ہے وہ کلمہ پڑھا جائے اتنی بلند آواز سے کہ جو اس کے کانوں تک پہنچ جائے، قرآن مجید کی آیات پڑھی جائیں تاکہ اس کی زبان پر جاری ہو جائے، بجائے اس کے کہ تم تعارف کرانے لگے ہو کہ یہ فلانا تیرا آ گیا ہے، فلانا آ گیا، یہ نہیں چاہیے۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جماعتوں کی جو روح کے بند کھول دیتے ہیں۔ بند کھولنا یعنی بالکل آسانی کے ساتھ اس کی روح جو ہے وہ نکال لیتے ہیں، اور وہ روح جو ہے جلدی سے اپنے مقام جو علیین کے اندر ہے اس میں پہنچنے کے لیے وہ بےتاب ہوتی ہے تاکہ جلدی سے وہاں کی رات دنیا کی جو پریشانیاں تھیں ان سے اب وہ چھوٹ گیا۔ فرشتے اس کو تسلیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ دنیا کی جو پریشانیاں تھیں بس اب وہ ختم ہو گئی، اب پریشانیاں وہ دنیا والی لوٹ کر نہیں آئیں گی تمہاری طرف۔ اب راہ روحم و ریحانم و جنت النعیم، اب تو بھی راحتیں ہی راحتیں ہیں، جنت کی ہوائیں ملیں گی تمہیں۔ والسابحات سبحا، اور جب روحوں کو نکال لیتے ہیں یہ دونوں قسم کے فرشتے تو فرمایا کہ پھر وہ روح جو ہے جو نکالنے والے ہیں ان کے ہاتھ میں نہیں رہنے دی جاتی، اور فرشتے جو ہیں وہ اس روح کو ان سے فوراً لے لیتے ہیں، اور وہ روح کو لے کر وہ فرشتوں کی جماعتیں جن کی ذمہ داری ہے کہ اس روح کو لے کر وہ ان مقامات تک لے جانا ہے، یعنی وہ اور فرشتے ہیں، لاتعداد فرشتے۔ والسابحات سبحا، تو وہ فرشتے ان سے روح کو فوراً لے کر جدھر لے جانے، جو نیک روحیں ہوتی ہیں اس کو لے جانے والے فرشتے اور ہیں، اور جو بری روحیں ہوتی ہیں ان کو لے جانے والے فرشتے اور ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ روح آ کر تنگ کرتی ہے، یہ محض جھوٹے خیالات ہیں، وہ شیاطین ہیں در حقیقت۔ شیاطین بہت سارے پھر رہے ہیں زمین پر، جس طرح انسانوں کی بہت ساری تعداد ہے تو اسی طرح جنات جو ہیں وہ بھی پھر رہے ہیں، مختلف ٹھکانوں پر ٹھہرتے ہیں، اور ان کا کام یہ ہے، ان میں اکثریت چونکہ کافر ہیں اس لیے وہ انسانوں کو تنگ کرتے ہیں۔ اور ابھی تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے خواہ کافر ہو یا مومن ہو ایک اسپیشل گارڈ جو ہے وہ دے رکھی ہے کہ ایک فرشتہ اس کے آگے ہوتا ہے، ایک فرشتہ پیچھے ہوتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو انسانوں کو ویسے ہی اچک لیں جنات۔ تو شیاطین جو ہیں ان کو وہ ان کی طرف سے کوئی ایذا پہنچتی ہے تو لوگ کہتے ہیں جی بدروحاں آ گئیاں، وہ سمجھتے ہیں روحاں ان کے وہ ماں پیو تے بھٹکیاں دیاں روحاں ان کے نن تنگ کر دیں۔ روح جو ہے اس کو علیین یا سجین کے اندر بھیج دیا جاتا ہے۔ والسابحات سبحا، تو وہ فرشتے ان سے روح کو لے کر اتنی تیزی سے جاتے ہیں جس طرح کوئی آدمی وہ پیراکی کا ماہر ہو، تیرنے کا ماہر ہو اور پانی کے اندر تیرتا ہوا جاتا ہے۔ جو آدمی تیرنے کا ماہر نہ ہو انہیں پانی ڈوبنا ہی ہے۔ تو فرشتے جو ہیں وہ فضاؤں کو یوں طے کرتے ہیں جس طرح کہ ماہر جو آدمی تیرنے کا وہ پانی کے اندر جو ہے وہ تیزی کے ساتھ جاتا ہے، پانی اس کو تیزی سے لے جا رہا ہوتا ہے اور وہ جاتا ہے، اس کو کوئی دقت
نہیں ہوتی. فالسابقات سبقا، اور اتنی تیزی سے وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں تاکہ جلد سے جلد اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کی تعمیل ہو جائے. ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ جلد اس کو ان مقامات پر پہنچا دیا جائے جن مقامات پر اللہ نے پہنچانے کا حکم دیا ہے. اور فرمایا کہ کچھ فرشتوں کی جماعتیں ہیں فالمدبرات امرا، کہ مختلف کام جو دنیا کے اندر ہو رہے ہیں ان معاملات کی تدبیر کے لیے بھی، ان معاملات کو کرنے کے لیے، انجام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں. بارش مثلا کہ بادلوں کو ہانک کر لاتے ہیں ان مقامات کی طرف جہاں بارش برسنا ہوتی ہے، وہاں وہ فرشتے لے جاتے ہیں، اور جتنی بارش جو ہے ان بادلوں سے برسانا ہوتی ہے اللہ کے حکم سے، وہ اتنی بارش وہاں برستی ہے. فالمدبرات امر، تو مدبرات امر وہ فرشتے جو ان معاملات، جو انسانی ضروریات ہیں ان کے مختلف کاموں میں ان کی ڈیوٹیاں اللہ تعالیٰ نے لگا رکھی ہیں. بچوں کی حفاظت، بوڑھوں کی حفاظت، اسی طرح انسانوں کی حفاظت، اور مختلف نیک کاموں میں انسانوں کی معاونت. یہ 5 قسمیں ذکر فرما کر فرمایا کہ یہ جو چھوٹا عالم ہے یعنی انسان، اس پر یہ سارے ہمارے کرندے یہ موت والا سلسلہ قائم کرتے ہیں، اس کی روح کو نکال کر لے جاتے ہیں. فرمایا یہ سلسلہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. جب یہ ہمارے قبضہ اختیار میں ہے اور انسانوں کو پتہ بھی نہیں لگتا اور یہ سارا معاملہ ہو جاتا ہے، انسان کو نظر بھی نہیں آتے اور یہ سارا معاملہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا جو ہے، آخر کون سی چیز اس کے اندر رکاوٹ ہے ہماری قدرت کے سامنے؟ کون سی چیز رکاوٹ ہے؟ جبکہ یہ زمین جس پر انسان رہ رہا ہے قیامت سے کے قریب جو ہے، قیامت جس وقت اس کا معاملہ شروع ہوگا اس وقت زمین کا حال کیا ہوگا؟ یوم ترجف الراجفہ، کہ یہ زمین کانپ اٹھے گی زلزلے کی وجہ سے. ساری زمین پر زلزلہ آ جائے گا اور یہ زمین کانپ اٹھے گی، اور اس کی وہ کپ کپی جو ہے اس کا کوئی علاج نہیں. اللہ جل شانہ جب تک چاہیں گے وہ زمین جو ہے وہ حرکت جو ہے اس میں رہے گی، تاکہ اس زمین پر جو کچھ بھی ہے اس کو ملیمیٹ کر دیا جائے. اس وقت تک اس زمین کی حرکت اسی طرح رہے گی، پہاڑ اکھڑ جائیں گے، جو انسان، حیوان اور اسی طرح حشرات جو کچھ ہے سب مر جائیں گے. یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپنے والی کانپے گی. یہ پہلا جو ہے مرحلہ ہے قیامت کا، اس کا ذکر ہے ترجف الراجفہ میں. یعنی پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت یہ من جملہ جو حالات پیش آئیں گے ان میں سے ایک یہ بھی ہے. یہ ایک حال ہے، حالات تو بہت سارے پیش آئیں گے. یہ آسمان دنیا جو ہے یہ پھٹ جائے گا. اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت. اللہ جل شانہ قیامت جو ہے، اور یہ قیامت کی جو پہلی سیڑھی ہے یعنی موت، اللہ تعالیٰ اس کو آسان فرما دے اور اپنا فضل اور اپنی رحمتوں والا معاملہ فرمائے. ہماری سیئات اور کوتاہیاں جو ہیں ان کو اللہ پاک اپنے فضل سے معاف فرما دے. اقول قولی ھذا استغفر